أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله
22वें पारे में सूरह अहज़ाब की आयत 38 से 40 तक पढ़ी गई। तर्जुमा समाअत फरमाइए। और नबी पर कुछ मुज़ायक़ा नहीं इस बात में जो मुकर्रर कर दी अल्लाह ने उसके वास्ते, जैसे दस्तूर रहा है अल्लाह का उन लोगों में जो गुजरे पहले, और है हुक्म अल्लाह का मुकर्रर ठहर चुका। वो लोग जो पहचानते हैं पैगाम अल्लाह के और डरते हैं उससे, और नहीं डरते किसी से सिवाय अल्लाह के, और बस है अल्लाह किफायत करने वाला। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप नहीं किसी के तुम्हारे मर्दों में से, लेकिन रसूल है अल्लाह के और मोहर सब नबियों पर, और है अल्लाह सब चीजों का जानने वाला। पहली आयत में निकाह ज़ैनब का तबलीगी अमल होने और सुन्नत अंबिया होने की हैसियत से महमूद होना बतलाया गया था। आगे उन मुअतरिज़ीन का जवाब है जो इस निकाह को मज़मूम समझकर ताना ज़नी करते थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। यानी जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इलाक़े औलाद नहीं रखते, जैसा कि इस आयत में आम सहाबा को मुखातिब करके फरमाया रिजालुकुम, यानी तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इसमें निस्बत आम लोगों की तरफ की गई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत अता की गई। इसलिए अपने खानदान के अफराद में से किसी मर्द का बाप होना इसके मनाफी नहीं, जिसका मतलब यह है कि आम उम्मत के लोगों के साथ आपको ऐसी उबूवत हासिल नहीं जो किसी दलील सही से उनकी मुतल्लिका बीवी के साथ निकाह हराम होने का मौजिब हो। लेकिन हाँ, एक दूसरी किस्म की उबूवत रूहानी तौर पर जरूर हासिल है। चुनांचे वो अल्लाह के रसूल हैं और हर रसूल रूहानी मुरब्बी होने की वजह से उम्मत का रूहानी बाप होता है, और इस उबूवत रूहानिया में इस दर्जे कामिल हैं कि सब रसूलों से अफदल व अकमल हैं। चुनांचे आप सब नबियों के ख़त्म पर हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ के वजूद या आदम की मसलहत को खूब जानता है। इन आयात की तफसीर का सिलसिला गुज़िश्ता 2 हफ्तों से चल रहा है, और यहाँ पर भी जो आखिरी आयत है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, उस आयत की तफसीर का सिलसिला जारी है। और इस आयत में चूँकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का जिक्र किया गया है, और इस बात का साफ और वाज़ेह ऐलान अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं है, और वो खातमुन नबीयीन है, यानी नबियों के ख़त्म पर है। ख़त्म के मुख्तलिफ माने इससे पहले हमारे सामने आ चुके हैं। ख़त्म का मतलब होता है सबसे आखिर में आना, एक मतलब। दूसरा मतलब यह होता है कि किसी चीज को ख़त्म करके उसको सील कर देना, जैसे किसी चीज की तकमील के बाद उसको पैक करके सील कर दिया जाता है। सील करने का मतलब यह है कि ना उसके अंदर से और कोई चीज बाहर निकाली जा सकती है, ना बाहर से कोई चीज उसके अंदर शामिल की जा सकती है। मतलब यह कि बिल्कुल महफूज है किसी कमी से और किसी ज्यादती से। इसी तरह लिखने पढ़ने के एतबार से जब कोई खत या कोई लेटर मुकम्मल कर लिया जाता है तो उसके आखिर में स्टैम्प करके दस्तखत की जाती है, और ये स्टैम्प को भी ऑफिस सील कहते हैं, और सील का मतलब भी ख़त्म ही होता है। गोया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सिलसिले रिसालत का आखिरी हिस्सा है, सिलसिले रिसालत का ख़त्म है। सिलसिले रिसालत को सील करके पैक और बंद कर दिया गया है कि इसके बाद अब और कोई नबी आ ही नहीं सकते क़ियामत तक। इसी सिलसिले में जो मज़ीद तफसीलात है मसले ख़त्म नबूवत की, वो पढ़ी जा रही है। ख़त्म नबूवत का मसला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातमुन नबिय्यीन होना और आपका आखिरी पैगंबर होना, आपके बाद किसी नबी का दुनिया में मबऊस न होना, और हर मुद्दई नबूवत का काज़िब व काफिर होना, ऐसा मसला है जिस पर सहाबे किराम से लेकर आज तक हर दौर के मुसलमानों का इजमा और इत्तेफाक रहा है। इसलिए जरूरत न थी कि इस पर कोई तफसीली बहस की जाए,
لیکن قادیانی فرقے نے اس مسئلے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے۔ سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کی پوری تفصیل ایک مستقل کتاب ختم نبوت لکھ دی ہے، جس میں 100 آیات اور 200 سے زائد احادیث اور سینکڑوں اقوال و آثار سلف و خلف کے اس مسئلے کو پورا واضح کرنے کے لیے درج کر دیے گئے اور قادیانی دجل کے شبے کا مفصل جواب دیا ہے۔ یہاں اس میں سے چند ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منافی نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال اعظم کو قتل کریں گے اور اس وقت ہر گمراہی کو ختم کریں گے، جس کی تفصیل رسالہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں مذکور ہے۔ مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور پھر آخر زمانے میں تشریف لانا، جو خود قرآن و سنت کی بے شمار نصوص سے ثابت ہے، ان کا انکار کر کے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور استدلال میں یہ پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نبی بنی اسرائیل کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا جائے تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہوگا۔ جواب بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین اور آخر النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص عہدہ نبوت پر فائز نہ ہوگا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ سے پہلے جس کو نبوت عطا ہو چکی ہے ان کی نبوت سلب ہو جائے گی یا ان میں سے کوئی اس عالم میں پھر نہیں آ سکتا۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آپ کی امت میں اصلاح و تبلیغ کے لیے آئے گا وہ اپنے منصب نبوت پر قائم ہوتے ہوئے اس امت میں اصلاح کی خدمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کتابیں انجام دے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے۔ امام ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے سے یہ مراد ہے کہ وصف نبوت آپ کے بعد منقطع ہو گیا، اب کسی کو یہ وصف اور منصب نہیں ملے گا۔ اس سے اس مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس پر امت کا اجماع ہے اور قرآن اس پر ناطق ہے اور احادیث رسول جو تقریباً درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اس پر شاہد ہیں کہ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، کیونکہ ان کو نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی تھی۔ ایک مسئلہ یہاں صاف کیا گیا کہ جیسا کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور وہ زمانے کے دجال اور مختلف جو باطل فرقے اور فتنے اٹھیں گے ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو ختم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیادت و قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوں گی، دنیا سے تمام فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں اخبار قیامت کے سلسلے میں جو احادیث ہے اس میں ہم کو ملتی ہیں۔ یہ جو قادیانی لوگ ہیں انہوں نے اسی مسئلے کو اٹھا کر یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ڈاؤٹس کریٹ کیے ہیں لوگوں کے درمیان میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب تو کیا وہ نبی نہیں ہیں؟ اگر وہ نبی ہیں تو پھر یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ بھی تو نبی ہیں، پھر کوئی نبی نہیں آئے گا والی بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، اور مسلمانوں کا قرآن و حدیث کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، حالانکہ قرآن مجید نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ کو ہم نے اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ شبے میں پڑ گئے، ولیکن شبہ لہم، وہ لوگ شبے میں پڑ گئے کہ ان کو آیا پھانسی دی گئی یا اٹھا لیا گیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کے بجائے انہی کے مشابہت رکھنے والے کسی اور شخص کو پھانسی دی گئی، اس میں ان کو شبہ ہے۔ لیکن اس شبے کے باوجود وہ لوگ اس عقیدے پر قائم ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔ خیر،
قرآن مجید نے اس شبے کو واضح کر دیا اور مسلمانوں کو صاف کہہ دیا گیا کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب سوالات کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صاف اور واضح جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ صاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے۔ ان کی جو پچھلی نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وہ نبی بنا کر دنیا میں تشریف لائے تھے، نبی بن کر آئے تھے، اور اسی نبوت کی بنیاد پر وہ نبی کہلائے۔ اب جو قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ نئی نبوت، نئی شریعت، نیا دین لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی دین، اسی شریعت، اسی قرآن اور اسی نبی پر ایمان لائیں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی عمل کریں گے اور اسی دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو نئی نبوت کہاں ہوگی؟ ان کی جو پچھلی نبوت ہے اس اعتبار سے وہ نبی ہے، لیکن قیامت کے قریب جب آئیں گے اگرچہ کہ وہ پچھلی نبوت کے اعتبار سے نبی کہلائیں گے لیکن کوئی نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جانا چاہیے۔ نبوت کے مفہوم کی تحریف ذلی اور بروزی نبوت کی ایجاد۔ اس مدعی نبوت نے دعوے نبوت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک نئی چال یہ چلی کہ نبوت کی ایک نئی قسم ایجاد کی جس کا قرآن و سنت میں کوئی وجود اور ثبوت نہیں، اور پھر کہا کہ یہ قسم نبوت کی حکم خدانی ختم نبوت کے منافی نہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے نبوت کے مفہوم میں وہ راستہ اختیار کیا جو ہندوؤں اور دوسری قوموں میں معروف ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے جنم میں دوسرے کے روپ میں آ سکتا ہے، اور پھر یہ کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع کی وجہ سے آپ کا ہم رنگ ہو گیا ہو، اس کا آنا گویا خود آپ ہی کا آنا ہے، وہ در حقیقت آپ ہی کا ذل اور بروز ہوتا ہے، اس لیے اس کے دعوے سے عقیدہ ختم نبوت متاثر نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا پینترا ہے غلام قادیانی کا، جس نے یہ کہا کہ ہندوؤں کے عقیدے سے سہارا لیا اس نے، اور اس نے کہا کہ ایک آدمی کو ایک سے کئی بار جنم ہوتا ہے، پہلے جنم میں وہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے جنم میں کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ عقیدے کو بھی اس نے پوری طرح سے نہیں اپنایا بلکہ اس کا ایک حصہ لیا اور کہا کہ میں بھی نبی آخر الزماں کا ایک جنم ہوں۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مکمل ڈوب جاتا ہے، آپ کی اتباع مکمل طور پر کر لیتا ہے، تو گویا وہ نبی آخر الزماں ہی ہے۔ اس طرح کا ڈاؤٹ اس نے کریٹ کیا۔ ایک طرف تو اب آپ اندازہ کیجئے، آگے بہت سی تفصیلات آئیں گی کہ غلام قادیانی نے جس طرح کے دعوے کیے وہ دعوے خود اس کی دلیل ہی کے سے جھوٹے ثابت ہوتے۔ پہلا دعویٰ تو اس نے یہ کیا کہ وہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بن کر آیا ہے، چونکہ مسلمانوں میں عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب پھر آئیں گے، تو اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ میں ہی نبی آخر الزماں ہوں اور میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ، یہ ایک دعویٰ کیا، اور اس میں اس نے یہ راستہ اختیار کیا۔ مگر اول تو خود یہ نو ایجاد نبوت اسلام میں کہاں سے آئی؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ ختم نبوت چونکہ عقائد اسلامیہ کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختلف عنوانات سے مختلف اوقات میں ایسا واضح کر چکے ہیں کہ کسی تحریف کرنے والے کی تحریف چل ہی نہیں سکتی۔ اس جواب کی پوری تفصیل تو احقر کی کتاب ختم نبوت ہی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں چند سطریں بقدر ضرورت پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں تمام کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو، مگر اس کے ایک گوشے میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلے پھریں اور تعمیر کو پسند کریں، مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، اور بعض الفاظ حدیث میں یہ ہے کہ میں نے اس خالی جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ قصر کا مطلب ہے پیلس، محل جس کو کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغمبروں کا، انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ چلا، اس سلسلے کو ایک
محل سے تعبیر کیا گیا، ایک محل کی مثال میں پیش کیا گیا کہ گویا کہ ایک محل ہے، ایک پوری بلڈنگ ہے، کمپلیٹ کر دی گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے وہاں تک تو محل مکمل ہو گیا، لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی، اور جتنے بھی لوگ آتے تھے اس عمارت کو جیسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی، اگر یہ بھی رکھ دی جاتی تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں، اور میرے ذریعے سے اس قصر نبوت کو، اس پیلس آف دی انبیاء کو جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ اور جب ایک عمارت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی ایک ایک اینٹ پوری ہو گئی، اس کی فنیشنگ کمپلیٹ ہو گئی، اس میں مزید کوئی اور اضافے کی اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس تمثیل بلیغ کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح ہے جس کے ارکان انبیاء علیہ السلام ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محل بالکل تیار ہو چکا تھا، اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کی تکمیل فرما دی۔ اب اس زمانے میں اب اس میں نہ کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ رسالت کی۔ اگر نبوت کے رسالت کی کچھ اقسام مان لی جائیں تو اب ان میں سے کسی قسم کی گنجائش قصر نبوت میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری و مسلم، مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء کے ہاتھ میں تھا۔ جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے خلیفہ ہوں گے جو بہت ہوں گے۔ خلافت نبوت کا قائم مقام ہے، نبوت کا آلٹرنیٹو جو اس کا متبادل ہے وہ خلافت۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافتیں قائم ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہے، اب کوئی نبوت آنے والی نہیں ہے، میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے، قیامت تک جتنے خلفاء کی ضرورت پڑے گی اتنے خلفاء ہوں گے۔ اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا تو امت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق فرمایا کہ آپ کے بعد امت کی تعلیم و ہدایت کا انتظام آپ کے خلفاء کے ذریعے سے ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقاصد نبوت کو پورا کریں گے۔ اگر ذلی بروزی کوئی نبوت کی قسم ہوتی یا غیر تشریعی نبوت باقی ہوتی تو ضرور تھا کہ یہاں اس کا ذکر کیا جاتا کہ اگرچہ عام نبوت ختم ہو چکی مگر فلاں قسم کی نبوت باقی ہے جس سے اس عالم کا انتظام ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ غلام قادیانی نے ایک نئی نبوت کا مسئلہ پیش کیا کہ یہ نبوت جو ہے ذلی ہے، بروزی ہے۔ ذلی یا بروزی کا مطلب گویا کہ اس نبوت کا ایک شیڈو ہے، ایک عکس ہے، اور یہ عکسی نبوت ہے، اسی کی فوٹو کاپی، زیروکس کاپی ہے گویا کہ۔ اس طرح کا اس نے فلسفہ پیش کیا اور اپنے آپ کو بہرحال کسی طرح سے نبی پیش کرنے کی کوشش کی، اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ اور قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی پیش کی جا سکتی ہیں جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں جہاں ایمان لانے کی بات کہی گئی تو وہاں لوگوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم لوگ ایمان لاؤ اس طرح سے جیسے پچھلی کتابوں پر ایمان لا چکے ہو، اور ہر جگہ پچھلی کتابوں ہی کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اگر آگے بھی کوئی نبوت ہوتی، رسالت ہوتی اور کتاب یا شریعت آتی تو اس کا بھی ذکر ہوتا کہ پچھلی کتابوں پر، پچھلی شریعت پر بھی ایمان لاؤ، اور آگے جو نبی یا شریعت آئیں گے اس پر بھی ایمان لاؤ، ایسی کوئی بات ہوتی۔ لیکن قرآن مجید میں ہر جگہ پچھلی کتابوں، پچھلے انبیاء پر ایمان لانے کی بات کہی گئی، اگلے انبیاء پر ایمان لانے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالکل آخری، قطعی اور ختم ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اگر اگلے زمانے میں کوئی بروزی نبوت کا سلسلہ ہوتا یا ذلی نبوت کا سلسلہ ہوتا تو اس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ آتا کہ بھائی جس طرح یہ نبوت پر ایمان لائے ہو آگے ذلی نبوت پر بھی ایمان لاؤ، بروزی نبوت پر بھی ایمان لاؤ، ایسے نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اس کا کوئی تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ اس حدیث میں صاف اور واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں۔
اور ہدایت خلق کا کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ اس امت میں آپ کے خلفاء سے لیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفوع ہے، یعنی نبوت میں کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے۔ مسند احمد وغیرہ میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام کرز کعبیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا چیز ہے؟ فرمایا، سچے خواب جو مسلمان خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے۔ اس حدیث نے کس قدر وضاحت سے بتلا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم تشریعی یا غیر تشریعی اور بقول مرزا قادیانی، ذلی یا بروزی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں۔ صرف مبشرات یعنی سچے خواب لوگوں کو آئیں گے جن سے کچھ معلومات ہو جائیں گی۔ اور مسند احمد ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت بعد میرے منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ غیر تشریعی نبوت بھی آپ کے بعد باقی نہیں، اور ذلی بروزی تو نبوت کی کوئی قسم ہی نہیں، نہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز معروف ہے۔ اس جگہ مسئلے ختم ہوئے نبوت کی احادیث جمع کرنا مقصود ہے، وہ تو 200 سے زیادہ رسالے ختم نبوت میں جمع کر دی گئی ہیں۔ صرف چند احادیث نے یہ بتلا دیا کہ مرزائی قادیانی نے جو بقائے نبوت کے لیے ذلی بروزی کا عنوان ایجاد کیا ہے، اول تو اسلام میں اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، اور بالفرض ہوتی بھی تو ان احادیث مذکورہ نے واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ آپ کے بعد نبوت کی کوئی قسم کسی طرح کی باقی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے سب طبقات کا اجماع اس عقیدے پر رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا۔ جو دعویٰ کرے گا وہ کاذب، منکر قرآن اور کافر ہے۔ صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر ہوا، جس کی روح سے مسلمہ کذاب مدعی نبوت سے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جہاد کر کے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ ائمہ سلف اور علماء امت کے اقوال و تصریحات بھی اس معاملے میں رسالے ختم نبوت کے تیسرے حصے میں بڑی تفصیل سے لکھ دیے گئے ہیں۔ اس جگہ چند کلمات نقل کیے جاتے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ میں خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کے بعد جو شخص مقام نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب، مفتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی شعبدہ بازی کرے اور قسم قسم کے جادو اور طلسم اور نئے رنگیاں دکھلائے، کہ سب کے سب محال اور گمراہی ہیں۔ عقل والوں کے نزدیک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسود عنسی مدعی نبوت کے ہاتھ پر یمن میں اور مسلمہ کذاب مدعی نبوت کے ہاتھ پر یمامہ میں اس طرح کے حالات فاسدہ اور بیہودہ اقوال ظاہر کرائے، جن کو دیکھ کر سن کر ہر عقل و فہم رکھنے والے نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں کاذب اور گمراہ ہیں، اللہ ان پر لعنت فرمائے۔ اسی طرح جو شخص بھی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے وہ کاذب و کافر ہے، یہاں تک کہ مدعیان نبوت کا یہ سلسلہ مسیح دجال پر ختم ہوگا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں، اس آیت میں کسی تعویل یا تخصیص کی گنجائش نہیں، اور جو شخص تعویل کر کے اس میں کوئی تخصیص نکالے اس کا کلام ہذیان کی قسم سے ہے، اور یہ تعویل اس کو کافر کہنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ وہ اس آیت کی تکذیب کر رہا ہے جس کے متعلق امت کا اجماع ہے کہ وہ معول یا مخصوص بالکل نہیں۔ اور قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوے نبوت کرنے والے کو کافر اور کذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا اور آیت مذکورہ کا منکر کہہ کر یہ الفاظ لکھے ہیں، امت نے اجماع کیا ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے اور اس پر کہ اس آیت کا نفس مفہوم ہی مراد ہے بغیر کسی تعویل یا تخصیص کے۔ اس لیے ان تمام فرقوں کے کفر میں کوئی شک نہیں جو کسی مدعی نبوت کی پیروی کریں، بلکہ ان کا کفر قطعی طور سے اجماع امت اور نقل یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔
رسالہ ختم نبوت کے تیسرے حصے میں ائمہ دین اور ہر طبقے کے اکابر علماء کے بہت سے اقوال جمع کر دیے گئے ہیں، اور جو یہاں نقل کیے گئے ہیں ایک مسلمان کے لیے وہ بھی کافی ہیں۔ واللہ اعلم۔ یہ جو آیت تھی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اسی آیت کے سلسلے کی یہ تمام احادیث اور مختلف محدثین اور مفسرین کے اقوال پڑھ کر سنائے گئے ہیں، جس میں یہ بات بالکل ثابت ہے اور واضح کر دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک لفظ یہاں پر بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے، اجماع کا۔ اجماع کا مطلب ہے جمع کرنا تمام لوگوں کا، جس کو آج کے ہمارے دور میں میجورٹی کہتے ہیں، کہ زیادہ تر علماء اور امت کا ایک بہت بڑا حصہ جو عقل رکھنے والا، فہم رکھنے والا اور علم رکھنے والا، قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والا ہے، وہ تمام طبقوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، اور آپ کے بعد بہت سے لوگ آج سے 1400 سال سے دعوی نبوت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ان سب کی سرکوبی کی گئی ہے اور سب کو واصل جہنم کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی یہ فتنے اٹھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے بھی دعوی نبوت کیا، اس کی بھی سرکوبی کی گئی۔ ایک شخص جس کا نام مسلم کذاب ہے، اس کا تو واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور اسی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے ذریعے سے ختم کیا، اس کے خلاف جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ میں حضرت حمزہ کا جو قاتل تھا وحشی، اس کی سپہ سالاری میں ایک فوج روانہ کی گئی، اور اس فوج نے جا کر مسلمہ کذاب کا اور اس کے تمام ساتھیوں کا مقابلہ کیا۔ مسلمہ کذاب کو وحشی نے قتل کیا۔ وحشی وہ شخص ہیں جو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو قتل کیا تھا وحشی نے۔ اور جیسے کہ محرم کے مہینے میں شہداء کی یاد کی جاتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک شہید ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام میں بہت سے شہداء، اور حضرت حمزہ تو وہ شہید ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا، کہ آپ کے ساتھ اس بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کا معاملہ کیا گیا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے رویا ہے حضرت حمزہ کی جنازے پر، اور جب جب حضرت حمزہ کی یاد آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو جاتے تھے، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ یہی وحشی کا واقعہ ہے کہ اس نے جو ہے بہت ہی منصوبے کے ساتھ احد کے میدان میں گھات لگا کر حضرت حمزہ کو قتل کیا۔ پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی تفسیر بن کر فوج در فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے، انہی وفود میں وحشی بھی آیا، اور لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وحشی ہیں اور یہ حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، لیکن اب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کلمہ اسلام پڑھ کر جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے تو ایسے کئی چچا میرے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو آنے کی اجازت دی۔ وحشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی بتاؤ تو صحیح، تم نے میرے چچا کا قتل کیسے کیا؟ تو وحشی بیٹھ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا تفصیلی واقعہ کہ کس طرح سے انہوں نے منصوبہ بنایا، کیسے ایک پتھر کی چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور میدان احد کا وہ سارا نقشہ کھینچ دیا کہ کس طرح سے حضرت حمزہ بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے اور لڑتے جاتے تھے، بہت سے لوگوں کو تہہ تیغ کرتے چلے جاتے تھے، لیکن میں نے تاک کر حمزہ کو ایسا نیزہ مارا کہ وہ اپنے گھوڑے پر سے گرے، اور زخمی ہو کر گرنے کے بعد میں نے ان کا کام تمام کیا، ان کا سر تن سے جدا کیا، ان کے کان اور ناک کو کاٹ دیا گیا، ان کے پیٹ کو چیرا گیا، ان کے کلیجے کو نکالا گیا، ہندا کے دیا گیا کہ وہ اپنے منہ میں حضرت حمزہ کا کچا کلیجہ چبانے لگے۔ یہ سارے دردناک واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحشی نے سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ وحشی، تم آئندہ سے جب کبھی بھی
میری مجلس میں آؤ تو میرے سامنے نہیں بیٹھنا، ہمیشہ دائیں یا بائیں میری نظروں سے ہٹ کے بیٹھنا، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جائے۔ اس کے بعد حضرت وحشی اسلام تو قبول کر لیے، صحابیت کا درجہ پا گئے، لیکن حضور کی محفل میں آتے تھے تو آپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ کہیں اور بیٹھ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور یہ جھوٹی نبوت کے فتنے اٹھے تو مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لشکر کو روانہ فرمایا اس میں وحشی بھی شامل تھے، اور وحشی نے اپنے ہاتھ سے مسلمہ کذاب کا قتل کیا، اور اس کے بعد ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حالت کفر میں ایک بہترین انسان کا قتل کیا اور حالت ایمان میں ایک بدترین انسان کا قتل کیا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میرا پچھلا قتل میرا یہ قتل پچھلے قتل کا بدلہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ سارے واقعات بتلاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے جھوٹی نبوت کے فتنے اٹھے اور مسلمانوں نے اسی زمانے سے اس کی سرکوبی کے سارے انتظامات کیے۔ دور حاضر میں اس صدی میں ہندوستان ہی کے ایک علاقے سے، پنجاب کے علاقے قادیان سے ایک شخص اٹھا۔ ابتدا میں وہ بڑا دیندار، بڑا سنتوں کا پابند، بڑا عالم، بڑا مفکر سمجھا جاتا تھا، لیکن ہدایت بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو گمراہ کرتے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی طلب کی گئی ہے، اور ایمان والے کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی تکرار کرتا رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ ہم لوگوں کو دعویٰ رہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد سب مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ بھائی تبلیغ جا کر دوسروں میں کرو، ٹھیک ہے، ایک بات ایک حد تک صحیح ہے کہ تبلیغ دوسروں میں کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ ایمان آ جانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان آنے کے بعد قائم رہنا، اس میں ترقی ہوتی رہنا، اور دنیا سے جانے تک اس ایمان کو سلامت رکھ کے لے جانا تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے جنازے میں بھی یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ جب جنازے کی دعا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ دعا ہے، اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جو زندہ رہے وہ اسلام پر قائم، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کسی کو وفات آ جائے، موت آ جائے، تو وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت۔ تو آخر وقت تک کے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے دنیا سے گزر جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ دعویٰ جو ہے بہت ہی کھوکھلا ہے۔ ہم کو ہمیشہ ایمان کی فکر آخر وقت تک کرتی رہنی چاہیے، اور احادیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کا آخری وقت آتا ہے، جاکنی کا وقت آتا ہے، تو شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ اس کو یہودی کر ڈالے یا نصرانی کر ڈالے یا گمراہ کر ڈالے، تاکہ وہ ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ چنانچہ ماں کی شکل میں آتا ہے، باپ کی شکل میں آتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہودی تھی، ماں کی شکل میں آ کے کہتا تو بھی یہودی ہو جا، باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ میں نصرانی تھا، تو بھی نصرانی ہو جا۔ اس طرح کی روایتیں آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان موت و زیست کی کشمکش میں ہوتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، جسم کے رونگتے رونگتے سے جان نکالی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ آخری وقت میں اگر اس کا ایمان طلب کر لیا جائے تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا اور یہ میرا ایک اسکور بڑھ جائے گا، اس لیے وہ زور لگاتا ہے۔ تو بندے مومن کو اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی کی جاکنی کا وقت آئے تو اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، اور تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھو جی نہیں بولنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو جی بولنا نہیں ہے، بلکہ اطراف میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زور سے کلمے کا ورد کریں، اس کے اطراف میں ایک رسم بنا دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب یہ زور زور سے سارا ماحول کلمہ طیبہ کی آواز سے گونجے گا تو فطری بات ہے کہ جو آوازیں کانوں میں گونجتی رہتی ہیں تو زبان اور دل اور ذہن کے اندر بھی وہی گونج پیدا ہو جاتی ہے، ایک ریزوننس پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم جب گانے وانے ریکارڈنگ سنتے ہیں نا تو خود بخود ذہن میں وہی چیز گنگنانے لگتی ہے۔ اس لیے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اطراف میں بیٹھنے والے ایمان کی اس کلمے کو زور زور سے پڑھیں تاکہ جس کی موت واقع ہو رہی ہے وہ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔
یہ تو ایک ذیلی بات آ گئی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قادیانی جو تھا وہ بھی بڑا دیندار، بڑا عالم، بڑا مفکر تھا، بڑا ذہین آدمی تھا، لیکن ہدایت اس کے حصے میں تھی نہیں، اس لیے وہ گمراہ ہو گیا. اور اس نے اپنے علم اور دلائل ایسے اس نے پیش کیے کہ بعض مرتبہ بہت سارے لوگ اس کا جواب بھی نہیں دیتے، اور اس نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کی سرپرستی کی ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے، آج بھی اس کے عقائد کی سرپرستی کی جا رہی ہے. تفصیلات بہت ہیں. مفتی شفیع صاحب نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ رسالہ ختم نبوت کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، اس میں 200 احادیث اور متعدد آیات قرآنی اور بزرگان دین کے اقوال، سلف اور خلف کے پچھلے اور اگلے تمام علماء کے اقوال کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور بہت ہی مدلل رسالہ انہوں نے شائع کیا ہے. اس میں بہت ساری تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں، جو لوگ ذوق اور شوق رکھتے ہیں وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات بالکل صاف کر دی گئی ہے کہ اس کا دعوے نبوت اور نبوت کے لیے اس نے جتنے راستے اختیار کیے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. بہت سی تفصیلات آتی ہیں. اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو نبی آخر الزماں کہا، اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا، اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا، اس نے اپنے آپ کو مریم بھی کہا. علماء نے جو تحقیق کی ہے اور اس کے لٹریچر کا جو مطالعہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں مریم بھی ہوں اور میں عورت ہوں، میرے پاس وحی بھی آتی ہے، اور نعوذ باللہ بڑی گندی گندی باتیں بھی اس نے کہی ہے جس کا اظہار میرے لیے بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ایک بہت ہی جھوٹا عقیدہ ہے، ایک بہت جھوٹی عقیدت کا طبقہ ہے جو اس وقت ہندوستان ہی نہیں پاکستان اور دوسرے ممالک میں بھی یہ جو ہے بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ہمارے شہر میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے اطراف میں، چنچل گڑھے میں بھی ہے قادیانی حضرات، فیض آباد میں بھی ہے، سنتوش نگر میں بھی ہے، اور فلک نما وغیرہ کے علاقوں میں بھی بہت سارے پھیلے ہوئے. فیض آباد میں انہوں نے ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، جے ہند ہوٹل کے پیچھے ایک بہت شاندار عمارت مسجد کے نام سے انہوں نے تعمیر کی ہے، اور وہاں پر وہ لوگ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پردے کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور دین کی ایسی باتیں کرتے ہیں آپ بات کریں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ بھئی ہمارے سے تو وہی لوگ اچھے معلوم ہوتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر ان کا عقیدہ غلط ہے، جس کی وجہ سے تمام دنیا کے علماء نے اور ممالک نے، اسلامی حکومتوں نے ان کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا ہے. ان کا داخلہ حرمین کے اندر بند ہے اور ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اور یہ لوگ اتنے چال باز اور اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں میں مل جل کے رہتے ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہیں آپس میں. بعض لوگوں نے واقعات ایسے سنا ہے کہ 20-20 سال سے دوستی ہے لیکن پتہ نہیں چلا کہ انہیں خطیہ محسوس ہی نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ لوگ ان کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں اور ان سے رشتے بھی کر بیٹھتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں ان لوگوں سے. لیکن جب وہ کافر قرار دیے گئے تو کسی کافر عورت سے مرد کی شادی نہیں ہو سکتی، کسی کافر مرد سے مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی. وہ نکاح حرام ہے، اس کو قطع کر دینا چاہیے، وہ نکاح ہوا ہی نہیں دراصل. تو یہ بڑے نازک مسائل ہیں. اسی طرح سے جتنے باطل طبقات ہیں، ایک طبقے کے بارے میں 2 سال پہلے مولانا عاقل صاحب کے پاس بھی اس طرح کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا تھا. اس میں بتایا گیا کہ آصف نگر میں جو دیندار انجمن ہے ان کے عقائد بھی قادیانی عقائد سے ملتے جلتے ہیں، اور جو ان کے مرشد وغیرہ ہیں وہ بھی ایک انداز میں اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کے پیر و مرشد جو کہلاتے ہیں ان کا گزشتہ ہفتے انتقال بھی ہوا ہے اور بڑی تفصیلات ان کی آئی ہیں. دیندار انجمن جو آصف نگر میں ہے وہ لوگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ان لوگوں سے بھی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس سے ہم کو جاننا چاہیے کہ کون سا مسلمانوں کا طبقہ اہل حق ہے، کون سا طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے وہ کافر قرار دیا گیا ہے. تمام علماء کی نظر میں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور دیگر بہت سارے ذیلی طبقات ہیں، ان کے بارے میں تو شکوک و شبہات ہیں اور کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. ان سے تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دین کے حقانیت اور اس کے اظہار اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہر مومن کا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر